बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। एंड वेलकम टू 365 डिग्रीज। जमहूरियत का मतलब यह होता है कि जमहूर को ताकत मिलती है कि अपने वोट से वो अपने नुमाइंदे ऐवान तक पहुंचाएं। पर ऐवान में पहुंचने के बाद नुमाइंदों का अमल देखकर काफी लोग हैरान हो जाते हैं। काफी लोग वजीर आला की बातें सुन के शशोपंच का शिकार हो जाते हैं कि क्या वाकई किसी वजीर आला के साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन हद तो ये थी कि जब वजीर आला की तकरीर पूरी हुई और नमाज के लिए 15 मिनट का वक्फा दिया गया, फिर हाथापाई शुरू हो गई और जिस तरह का अमल अवामी नुमाइंदों का ऐवान के अंदर है, वो कहते हैं ना जैसे लोग वैसे हुक्मरान। शायद मिन हैसल कौम हमें अपने अंदर बेहतरी लाने की जरूरत है ताकि हम बेहतर अवामी नुमाइंदे ऐवान तक पहुंचा सके जिनका अमल इस बात की निशानदेही हो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा होगा, ना कि जो हमने आज देखा। आज जो हमने देखा इंतहाई अफसोसनाक था और जिसकी जितना अफसोस किया जाए कि क्या हाल हो गया हमारे अवानों का, क्या हाल हो गया हमारे वजीर आलाओं का। जिस तरीके से वो छुपते फिरे, पूरी उन्होंने अपनी आज रुदात सुनाई। बहुत सारे लोग उनके साथ सिंपथाइज भी कर रहे हैं कि बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एट द सेम टाइम वो एक बार फिर धमकी भी दे रहे हैं कि हम दोबारा चढ़ाई करेंगे, आईजी को हटाओ। वो अग्रेसिव स्टांस खत्म नहीं हुआ। वो अली अमीन गंडापुर साहब जिनके ऊपर अब लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे कि क्या ये 50-50 हैं, 30-70 हैं, 100% उनके हैं, 100% पीटीआई के हैं, किस तरफ के हैं। वो आज आके अपनी रुदात सुनाई उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे और बताया कि किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर उनके मुताबिक हमला किया गया। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में आईनी तरमीम के लिए मामलात बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि हुकूमत ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। जरा ये बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ने काफ़ी लचक दिखाई है। एपीसी के अंदर हम जानते थे कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और तमाम तर लीडरान ने मिलकर जब मौलाना साहब को राजी करने की कोशिश की तो लग रहा है कि वो काफ़ी हद तक राजी हो गए हैं। जरा ये कह रहे हैं कि शायद आईनी अदालत पे वो राजी ना हो, आईनी बेंच के ऊपर वो राजी हो जाएंगे। उनकी जो फाइनल उनका जो ड्राफ्ट किया जा रहा है आईनी तरमीम के लिए मुसव्विदा, वो कहा जा रहा है कि चंद दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। वो हुकूमत के हवाले करेंगे। पीपल्स पार्टी भी आईनी तरमीम के लिए अपना मुसव्विदा तैयार कर रही है। हुकूमत ने तकरीबन तैयार कर लिया है और कहा यह जा रहा है कि जैसे ही शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खत्म होगा 15 से 17 तारीख के बाद 18 तारीख को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो रही है हुकूमत के लिए, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी जो आज खिताब किया उसके अंदर वाज़ेह कह दिया उन्होंने कि वो नहीं डिलीवर कर सके जो उन्होंने वादे किए थे चाइनीज गवर्नमेंट को, हुक्मरानों को, उनकी लीडरशिप को। सिक्योरिटी सिचुएशन हो मुल्क की, लोग सवाल उठाते हैं मोहसिन नकवी के ऊपर। पीटीआई का धरना डी चौक तक पहुंच जाता है, लोग सवाल उठाते हैं मोहसिन नकवी के ऊपर। क्रिकेट टीम की खराब परफॉर्मेंस हो, लोग सवाल उठाते हैं मोहसिन नकवी के ऊपर। लेकिन शायद मोहसिन नकवी साहब की परफॉर्मेंस में कुछ है ऐसा कि कोई इन्हें हिला नहीं सकता उनकी पोजीशन से। ही इज़ वेरी स्ट्रांग, ये तो बात वाज़ेह हो जाती है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मुल्क में एक और आईनी सिचुएशन है। रिजर्व सीट्स के हवाले से स्पीकर कौमी असेंबली ने एक और खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तशवीश का इजहार किया है क्यों मेरे फैसले पे अमल नहीं हुआ है, मेरे खत पे अभी तक अमल नहीं हुआ है, आइन पे अमल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट की बालादस्ती के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। ये कहना है स्पीकर पार्लियामेंट का। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐवान का तकद्दुस, ऐवान का मकाम, ऐवान का एहतराम, अवामी नुमाइंदों का अमल, सब के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ कमाल पैनल मौजूद होगा। आज़र सिद्दीक करेंगे, रजा हारून साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, डॉक्टर कैसर सज्जाद भी मेरे साथ आगे चल के होंगे। लेकिन पहले एक ब्रेक। स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज का पहला सवाल यही है। एक तरफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी रुदात सुनाते हुए, अपनी बेबसी का बयान करते हुए लोगों की सिंपतियां तो हासिल कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो चढ़ाई की धमकी भी दे रहे हैं कि हम दोबारा भी आ सकते हैं। बात हजम नहीं हो रही लोगों को। यही सवाल उठाना चाहूंगा अपने पैनल के सामने। मेरे साथ आ चुके हैं इस वक्त अजहर सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब आपके वक्त के लिए। रजा हारून साहब, थैंक यू सो वेरी मच रजा साहब आपके वक्त के लिए। और मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब आपके वक्त के भी बेहद मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं, जज़ाकल्लाहु खैर। क्योंकि बात तो खैर केपी की हो रही है, पर पीटीआई के क्योंकि वजीर आला हैं, तो अजहर सिद्दीक साहब आपसे पहले पूछ लेता हूं, क्या वजह है कि एक तरफ अपनी बेबसी की दास्तान, दूसरी तरफ वही धमकी आमेज लहजा? अजीब बात नहीं सर? देखिए, एक तो बड़ी वाज़ेह बात है, जो कुछ भी किया वफाकी हुकूमत ने, इन्होंने फेडरेटेड यूनिट को छिड़ा है। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। मुझे दुख और अफसोस इस बात का है। वफाक हो, किस बात के वफाक हो? 26 किलोमीटर का तुम्हारा इलाका है सारा, और तुम समझ बैठे हो सुबाई खुद मुख्तारी जो बैठकर आईनी तरमीम की 18वीं तरमीम के बाद आपका इख्तियार है क्या?
میں تو دیکھیں میں تو پشاور ہائی کورٹ کے آج فیصلے سے بھی نہیں مانتا جس میں سی ڈی کی وجہ ہے جو کے پی کے ہاؤس ہے نا وہ حکومت خیبر پختونخوا کی ملکیت ہے اور اس میں قانون کا دائرہ اختیار وہاں کا ہونا ہے. وہاں یہ اپنا سی ڈی اے کیا ان معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اور اتنا سا خاموش بیٹھا ہے. یعنی اور بدنیتی کیا ہوتی ہے. پھر دوسرا وہ جو افغانیوں کا ڈرامہ کیا تھا وہ بھی سامنے آ گیا کہ پہلے کچھ افغانیوں کو اٹھایا. یعنی کچھ شرم اور حیا ہونی چاہیے ان لوگوں کو. یہ ڈرتے کس بات سے ہیں؟ آ جائیں بنانا اس میں جوڈیشل کمیشن, سارا کچھ سامنے آئے گا, قوم سارا کچھ. سر جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب اپنے بھاگنے کی کہانی سنا رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے ڈر ان کو زیادہ لگ رہا ہے. دیکھیں میری ایک بات سنیے گا, آپ کے سامنے ہے کیا کہتے تھے, کدھر آ کے تو دکھاؤ. وہ کدھر ہے وہ اپنا مریم صفدر, وہ کدھر ہے رانا ثناء اللہ, وہ کدھر ہے یہ سارے بڑی بڑکے مارتے تھے, آیا وہاں پر کیوں دفعہ آیا. سر وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ بھی بڑکے مارتے تھے کہ 14 دن میں نکال دوں گا. وہ دیکھیں میری ایک بات سنیے گا, ایک ہوتی ہے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ, وہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے ایسا قانون ہاتھ میں نہیں لیا. اچھا کیا ہوا, وہ واپس پکڑ لیے. اچھا کیا ہوا کہ جناب ایک وزیر اعلیٰ آ رہا ہے, آپ کون ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ کو روکنے والے؟ اس کیپیسٹی میں روک رہے ہیں وزیر اعلیٰ کو. وزیر اعلیٰ نے آنا ہے, وہ اس کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ لوگوں کا حق ہے, اور کس بنیاد پر آپ روک رہے ہیں. میں ابھی آج اسلام آباد سے آیا ہوں, آج بھی آپ اندازہ خندق کی کھودی ہوئی ہے. کس لیے خندقیں کھودی ہیں؟ کچھ جھگڑے لے جا رہے ہیں یا کوئی کشمیر فتح کرنے جا رہے ہیں؟ سر آپ کو معلوم ہے زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے سڑکیں بھی کھد گئیں. وہ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, بات اتنی ہے, ہم نے ثابت کیا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہمارے اپنی جگہ ہے, لیکن ہم قانون کے رکھوالے ہیں. ہم نے قانون ہاتھ میں کیا, انہوں نے ان کا لے رہے ہیں آپ. اظہر صاحب علامی مفتی کفایت بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, رضا ہارون صاحب بھی, ان کو بھی شامل گفتگو کروں. مفتی کفایت صاحب آپ کا تعلق خیبر پختونخوا اسمبلی سے ہے, اور جس طریقے سے لاتے اور گھوسوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا اسمبلی کے اندر, اور جو تقریر کی وزیر اعلیٰ نے, آپ کو عجیب لگا سر مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جدوئی صاحب آپ کا شکریہ, آپ کی وجہ سے ہماری بات قوم تک پہنچ جاتی ہے. آپ کے سوال کے دو جز ہیں, ایک تو ہمارے وزیر اعلیٰ کا طرز عمل ہے اور ایک وفاقی حکومت کا ان کے ساتھ سلوک ہے. طرز عمل تو ان کا ٹھیک نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں لگ رہا کہ واقعی وہ کسی اہم پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ذمہ دار اور سنجیدہ پوسٹ ہے, یعنی اس سے تو اتفاق نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال جہاں تک ان کو جلسہ کرنے کا تعلق ہے اور وفاقی حکومت کا کنٹینر اور شیلنگ اس کا تعلق ہے, یہ تو بربریت ظلم ہے, اس کی ہم کہیں بھی حمایت نہیں کر سکتے. لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کل وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, آج اقتدار میں ہوتے ہیں, تو سارے کے سارے اصول بھول جاتے ہیں. ان کا جلسہ کرنا یہ کون سی قباحت ہے؟ سب لوگ جلسہ کرتے ہیں, وہ بھی کریں. البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ گملہ نہیں توڑو, شیشہ نہیں توڑو, راستہ بند نہیں کرو, جگہ یہ ہے آپ کے لیے, جس طرح لاہور میں کیا, یہ تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ جلسہ روک نہیں سکتے. اب وزیر اعلیٰ آ رہا ہے, آپ اس کو روک رہے ہو, وہ اپنے ساتھ کرین لا رہا ہے, تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وفاق ورسز صوبہ خیبر پختونخوا ہے. خدا نخواستہ یہ تو ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے خطرناک نہ بن جائے کہ ایک صوبے کے ساتھ آپ اتنی زیادتی کر رہے ہو اور اس کے منتخب وزیر اعلیٰ کی آپ توہین کر رہے ہو اور اس کو جائز حق بھی نہیں دے رہے. تو میں تو عرض کروں گا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے. کل آپ نے اپوزیشن میں جانا ہے, پھر آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو میں وفاقی حکومت کو ایک شعر کے ذریعے نصیحت کروں گا, آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہم عرض کریں گے تو شکایت. اور مفتی صاحب آپ کی نظر میں جس طریقے سے لاپتہ ہوئے تھے وزیر اعلیٰ, پھر رونما ہو گئے, پہلے بھی لاپتہ ہو چکے ہیں, پہلے بھی رونما ہو چکے ہیں, پہلے بال بھی جا کے اپنے کٹوا کے آ چکے ہیں, لیکن ایک طرف وہ بتا رہے ہیں کہ کتنا ان کے اوپر ظلم ہوا, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پھر چڑھائی کروں گا. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی سر, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ بیسیکلی کیا دکھانا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو کہ وہ پی ٹی آئی سے اب بھی لویل ہیں؟ نہیں دیکھیں, آپ ذرا گہرائی اور گیرائی سے دیکھیں تو سمجھ آ جائے گی. جب سے عمران اندر ہیں تو تحریک کی جان نہیں ہے. تو اس کی دوسری سطح کی قیادت, میں معافی چاہوں گا پی ٹی آئی کے ساتھیوں سے, وہ ناکام ہو گئی ہے. تیسرے سطح کی قیادت ناکام ہو گئی ہے. ان کو تو عارضی طور پر عاریتاً شیر افضل مروت کو لینا پڑا. تو اب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں عمران خان کے اندر ہوتے ہوئے بھی تحریک چلا سکتا ہوں.
تو اس کے لیے تو کچھ کرنا پڑتا ہے نا, معمول سے ہٹ کر بھی کرنا پڑتا ہے. تو وہ یہی ہو رہا ہے کہ یہ ان کی جگہ لے رہے ہیں اور یہ کوئی محسوس نہ کرے کہ کوئی قیادت نہیں ہے. تو یہاں اس حد تک تو وہ کامیاب ہو گئے. اب جو چیزیں آپ کو اور مجھے اچھی نہیں لگتی تو ظاہر ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے وہ کھانے کے لیے تو کچھ کھونا پڑتا ہے نا. وہ ایسا ہوا ہے. باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو سمجھ میں نہ آئے, سمجھ میں آ جاتی ہے. البتہ حکومت کو چاہیے کہ ان کا ذرا خیال رکھیں اور ان کو جو آئین حق دیتا ہے وہ اس کو دینے دیں. رضا ہارون صاحب, آپ کی نظر میں علی امین گنڈا پور لاجواب وزیر اعلیٰ, بیچارے وزیر اعلیٰ, یا پھر وزیر اعلیٰ نہیں ہے, کچھ اور ہیں آپ کی نظر میں؟ رضا ہارون صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ علی امین اپنی بات کا وزن کھو چکے. آج آ کے ان کا بدر منیر بن جانا, کل وہ رنگیلا بن جاتے ہیں, پھر وہ اداکار لہری بن جاتے ہیں. میں سمجھ نہیں پایا ان کو. وہ مطلب ایک آدمی جو چیف منسٹر ہے اور اس کا ایک ایگزیکٹو پاور ہے, اس کا ایک پروٹوکول ہے, اس کو اگر فرض کریں اگر اس روز کو کے پی ہاؤس کے اندر فیڈرل ایجنسیاں آئی بھی تھیں تو کھڑے ہو جاتے نا یار. مطلب ایک چیف منسٹر ہے یار, اگر وہ بھاگ رہے چھپ کے اور پھر وہاں جا کے اسمبلی میں جا کے وہ میرا سینہ حاضر ہے, یار یہ تو فلموں میں ہوتا ہے نا. آپ مذاق کر رہے ہیں. آپ نے چیف منسٹر کی پوسٹ کو جو ہے مذاق بنا لیا, فلمی ڈاولا. جہاں کھڑا ہونا ہوتا ہے وہاں کھڑے نہیں ہوتے اپنے لوگ. اس کو تو معاف کیجیے گا, عام زبان میں بھیڑ کا بدماش بولتے ہیں. یہ بھیڑ کا بدماش ہے, بدماشوں والی زبان ہے. آئی ایم سوری ٹو سے دس. آپ اسمبلی میں بھی سچ نہیں بولا نا, آپ نے بتاتے نا کیا ہوا اس رات کو. آپ اسمبلی میں بھی ایسی کہانی سنا رہے ہیں جو آپ کے اپنے یوٹیوبرز, آپ کے اپنے جو صحافی ہیں جو باقاعدہ رجسٹرڈ اوتھینٹک سرٹیفائڈ پی ٹی آئی صحافی ہیں, وہ تک آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو یو آر لائنگ ان دا اسمبلی فلور. اور پھر آپ یہ کانسیپٹ دیں, یہ کونوٹیشن دیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ایک بار تھوڑی ہو گیا ہے, یہ خود 2 دفعہ کر چکے. اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب نے کیا تھا, پھر محمود خان صاحب نے کیا تھا. آپ ایک ماحول بنا رہے ہیں, لگتا ہے آپ ایک ایسی چیز کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ایک صوبہ کسی بھی چیز کے نام پر, چاہے وہ اپنے جمہوری حق کے استعمال کے نام پر, چاہے وہ اپنے آئینی حق کے استعمال کے نام پر, چاہے وہ احتجاج کے نام پر, وہ چڑھائی کی کیفیت میں آتا ہے. اور صوبہ نہیں کر رہا, صوبے کی حکومت کر رہی ہے. تو یہ خطرناک کونوٹیشن ہے نا. یہ سب خطرناک حساسی معاملات ہیں ہماری فیڈریٹنگ یونٹس کے, جس میں کہ مختلف زبانیں بولنے والے, مختلف علاقائیت سے تعلق رکھنے والے, مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے گلدستے کی صورت میں رہتے ہیں. آپ بھائی یہ مجھے بتائیں, پنجاب سے لوگ ٹرکوں پہ کیوں نہیں بیٹھ کر آ رہے تھے اس طرح؟ یہ بلوچستان سے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ سندھ سے اس طرح چڑھائی کا کانسیپٹ کیوں نہیں آیا؟ یہ ایک ہی صوبے سے جہاں پہ وزیر اعلیٰ ہے وہاں سے آپ 4تھی دفعہ یہ حرکت کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں. پھر جب بات آتی ہے کھڑے ہونے کی, آئی ایم سوری ٹو سے, میں بڑی معذرت کے ساتھ, پی ٹی آئی میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں, گنڈا پور صاحب غائب ہیں, جہاں کھڑا ہونا تھا, جہاں سینہ ایسے کرنا تھا, جو ٹرک پہ کھڑے ہوئے کر رہے تھے, وہاں سے آپ غائب ہو گئے. بیچارے کارکنوں کو چھوڑ گئے وہاں پہ, آپ بھاگ گئے. اور آپ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ فائدہ نہیں. آپ کو شاید پتا ہونا چاہیے 18ویں ترمیم میں کچھ جو صوبوں کے پاس پروونشل اٹانومی ہے, ٹوٹل اٹانومی نہیں ہے, سیلف ڈٹرمنیشن نہیں مل گیا آپ کو. آپ یو آر پارٹ آف دا فیڈریٹی, یو آر پارٹ آف پاکستان. ڈیفینس بہت سارے سبجیکٹ ایسے ہیں جو کہ وفاق کے پاس ہیں. وفاق کی ریڈ جو ہے وہ 26 کلومیٹر پہ نہیں ہے سر, پورے پاکستان پر ہے. ہم اپنی گفتگو میں جو ہے نا وہ بڑے, میں اظہر بھائی بھی ہمارے بڑے بھائی ہیں, مفتی صاحب کو ہمارے بڑے محترم ہیں, ہم اپنی گفتگو میں احتیاط کریں. بالکل سر. جو کلر نہیں, جو رنگ ہے نہیں, جو کلر نہیں, ہم اس میں صوبائیت کا کلر ڈال رہے ہیں. ہم اس کے اندر ایک صوبے کے ساتھ اس کے حقوق کی بات ڈال رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں چیف منسٹر ایسا ہو گیا. کے پی ہاؤس یار پاکستان کے اندر ہے نا, اگر کسی نے دروازہ کٹکھٹا کے, چلے زور سے کٹکھٹا دیا ہوگا, آپ کھڑے ہوتے, آپ سی ایم سے باہر آ جاتے, بات کرتے اس سے. کیا آپ کی نظر میں رضا صاحب علی امین گنڈا پور ڈبل ایجنٹ ہے؟ آئی ڈونٹ نو, نیتوں کا حال مجھے کیا پتا ہے یار. لیکن اگر آپ کہیں کہ ان کے اپنے لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو ان کے اپنے لوگ یہی کہہ رہے ہیں. یس, ہر آدمی یہی کہہ رہے ہیں. ان کا پہلی دفعہ نہیں ہوا نا, 6-7 گھنٹے سنگیانی کے بعد نہیں, مطلب غائب تھے یہ, پھر آ کے کچھ نہیں بتایا. اب بقول ان کے جو وہ سٹوری سناتے ہیں, خدا کی قسم ایسی تو فلموں بھی نہیں ہوتی تلا یار. ویسے کیا آپ صحیح رہے, کیا آپ صحیح رہے. ایک سوال جی سر, ایک سوال, جی سر, اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا, اگر آپ نے غلط, اور آپ صوبے کے سی ایم ہیں, آپ بھاگے کیوں؟ بھاگے کیوں؟ آپ کا لیڈر جیل میں ہے تو آپ بھی گرفتار ہو جاتے. نہیں, گرفتار ہو ہی نہیں سکتے نا سی ایم یار. سی ایم استثنا حاصل ہے, پھر بھی بھاگے کیوں؟ کو گرفتار آپ نہیں کر سکتے. سی ایم کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا بھائی.
یعنی اتنا آپ کے اندر دل نہیں تھا یار. کارکن بیچارہ سڑک پہ گرفتاری دے رہا ہے, کارکن سڑک پہ آنسو گیس کھا رہا ہے. بہت ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا. آپ ٹرک کی چھت پر بیٹھ کر اور بات سنو یار, چائے پینے چلا گیا تھا, ناشتہ کرنے چلا گیا تھا, نہانے چلا گیا تھا, اور گاڈ سے یار یہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. مجھے پی ٹی آئی کے کارکنوں سے ہمدردی ہے, مجھے اظہر بھائی جیسے لوگوں سے ہمدردی ہے جن کو بیٹھ کے ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے, وچ از انڈیفینسبل. چلے ان کو موقع دیں اظہر بھائی کو موقع دیں ضرور ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اظہر صاحب ڈیفینڈ کرنا چاہیں گے آپ اپنے آپ کو اس موقع پہ, یا پھر آپ اعتراف کریں گے کہ ڈبل ایجنٹ ہے علی امین گنڈا پور؟ دیکھیں میری ایک بات سنیے گا, رضا بھائی کے لیے بہت ریگارڈ ہے, یہ ہمیشہ جمہوریت کی بالادستی کے لیے. مجبوری اب یہ ہے کہ اس وقت یہ اس جماعت کے ساتھ ہیں یا ان جماعتوں کے ساتھ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے رائٹ ہینڈ بن چکے ہیں. اب تو کوئی ڈاؤٹ رہ نہیں کیا نا ان پوری. لیکن اظہر صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ سر, لیٹ سے کہ ان کی رضا صاحب کی اب جماعت کو ایک طرف رکھیں, یہ سوال پی ٹی آئی کے اندر سے اٹھ رہا ہے کہ کیا علی امین گنڈا پور ڈبل ایجنٹ ہے؟ جس دن عمران خان کوئی بات کہے گا نا تو پھر میں سے جواب کے لیجیے گا. میں پہلے بڑے واضح طور پر کلیئر کر دوں آپ کو. مجھے یہ بتائیے گا, انہوں نے ایک وزیر اعلیٰ کے اندر آنے کی اور باہر جانے کی کس نے تصویریں چلائی؟ انہوں نے کہا جناب یہ آئے اور نکل گئے. ایک طرف کہتے ہیں ہم پکڑ لیں گے ان کو, اور ابھی دیکھیں کتنے بچے دے رہی ہیں, اتنے پرچے دیے ہیں نا, وہ پکڑ لیتے اس کو یار. میری ایک بات سنیں نا بھائی ان کے ایریے میں ایک بندہ آیا, وزیر اعلیٰ آیا, آ کر گیا, اس کو پکڑے بٹھا لیتے, پرچے درج کرتے. لوگوں کو نہیں اٹھایا آپ نے. سر وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ ڈرپوک تھا, بھاگنا شروع ہو گیا. نا یہ صرف میری ایک بات سنیے گا, بات بڑی واضح ہے, ان کو بھی پتا ہے. اگر یہ آج گرفتار کر لیتے نا امین گنڈا پور کو, اور اس کے بعد اپنا خیبر پختونخوا کو سنبھالنا مشکل ہو جانا تھا. اور جمعیت علماء اسلام پوری سیاسی جماعتوں نے ان کے لیے جینا حرام کر دینا تھا. یہ بیوقوف بناتے ہیں, یہ دیکھیں ڈبل گیم یہ کر رہے ہیں. رضا صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی بات میں ان کو ہلکا سا موقع دے رہا ہوں, بس وہ ایڈ کر لیں. جی رضا صاحب کچھ ایڈ کر لیں آپ یہاں پہ. میں 200% یقین دلاتا ہوں کہ سی ایم کو اس طرح ایڈریس نہیں کر سکتے. اظہر بھائی کیا ہو گیا آپ کو یار, آپ تو بالکل ایسا نہیں ہے. ایسے سی ایم ایسے بھاگتا ہے یار. رضا بھائی 248 آرٹیکل پڑھ لیں, وہ صرف اور صرف آفیشیل ڈیوٹیز کے حوالے سے ہے. صدر اور گورنر کے خلاف آپ فوجداری پروسیڈنگ نہیں کر سکتے. صدر اور گورنر اچھا ایک بات بتائیں, میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, ایمانداری کی بات ہے, میں آپ کی بات سے میں آپ سے ہمدردی رکھتا ہوں, کوئی ایف آئی آر کٹی ہے ان کے خلاف؟ دیکھیے میں بات اپنی کمپلیٹ کر لوں, آپ کو جواب سارے مل جائیں گے. تین چیزیں ذہن میں رکھیں آپ. پہلی تو بات ہے کہ ایک بات ہے کہ علی امین گنڈا پور مرد کا بچہ ثابت ہوا, وہ آیا بھی, ٹی چوک بھی پہنچا, وہاں پر آ کے چاہے ہاتھ لگا کے گیا. چھوڑے ان چیزوں کو, سوال ہے جو بڑے نعرے لگاتے تھے, ان کے پاس سے ہو کے گیا نا, یا تو بتائیں تصویریں نہیں چلائی انہوں نے, خیبر پختونخوا ہاؤس سے ہو کر گیا ہے نا, پکڑ لیتے اس کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا واضح ہے, ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ آگ سے کھیل رہے ہیں. چلے کھیل رہے ہیں, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ہمیں تو اندازہ ہے اس بات کا, یہ آگ سے کھیل رہے ہیں. اور میری بات آج نوٹ کر لیجیے گا, ان کے دن گنے جا چکے ہیں, اب کوئی دور نہیں ہے. یہ 25 آئی کھڑی ہے, 25 اکتوبر آئی کھڑی پڑی ہے, کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکے گی. اور اپنا جمعیت علماء کھڑی ہے, اور میں تعریف کروں گا جمعیت علماء اسلام. مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, مفتی کفایت اللہ ہمارے ساتھ ہیں. اظہر صاحب بریک کے بعد ہم تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ مولانا صاحب کا کردار آئینی ترمیم کے تناظر میں کیسا ہے, کیا وہ اس آئینی ترمیم کے حق میں ہو جائیں گے. ذرائع متضاد اطلاعات دے رہے ہیں, ڈیٹیلز ہم ڈسکشن میں لے کر آئیں گے. ویورز بریک کے بعد سٹے ود اس. ویلکم بیک. ذرا اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ حکومت کا ہوم ورک مکمل ہو چکا ہے. آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر اے پی سی کے اندر کافی دباؤ ڈالا گیا. سب نے مل کر ان کو رضا کرنے کی کوشش کی, رضامندی ان کی لانے کی کوشش کی, اور بتایا جا رہا ہے کہ کافی حد تک وہ راضی ہو گئے ہیں. مسودہ ان کی طرف سے بھی تیار کیا جائے گا اور پھر حکومت کو دیا جائے گا. اور ذرا اس بات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے فوراً بعد 15 سے 17 اجلاس ہے, 18 کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا جس میں اس آئینی ترمیم کو پیش کیا جائے گا. لیکن ایک بات تو واضح ہے ویورز کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو رول اس آئینی ترمیم کے دوران پاکستان نے دیکھا, ہر کوئی حیران ہو گیا کہ جس طریقے سے انہوں نے حکومت کو ان کا ٹارگٹ اچیو نہیں کرنے دیا. اگر مولانا صاحب پہلے راضی ہو جاتے تو شاید یہ آئینی ترمیم پہلے آ چکی ہوتی, لیکن وہ راضی نہیں ہوئے اور ابھی تک ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یقیناً مولانا صاحب نے جو سٹانس اس وقت رکھا ہوا ہے
اس کے ٹارگٹس، اس کے جو گولز ہیں جو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ کافی وسیع ہیں اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں بھی ہیں۔ رضا ہارون صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو کردار رہا آئینی ترمیم میں، ان کی فین فالوئنگ میں اضافہ ہوا، بہت سارے لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت میں اضافہ ہوا کہ انہوں نے کوئی آفر ایکسیپٹ نہیں کی، بڑا پریشر آیا، نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو سب اے پی سی میں ساتھ موجود تھے، سب نے دباؤ ڈالا ہوا ہے، ایک ایک کر کے اکیلے اکیلے میٹنگ کی ہوئی ہے، پھر بھی میٹنگز ہو رہی ہیں، آج کل بھی ہوتی رہیں گی۔ مولانا صاحب کا کردار آپ کی نظر میں رضا صاحب؟ اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے کردار پہ بات کرنی چاہیے کہ ایک پراپر لیڈر، ایک پراپر پارلیمنٹیرین، ایک پراپر آئین ساز اسمبلی کا ممبر جس طرح اپنے ویژن کے لیے لابینگ کرتا ہے، جو کہ پارلیمانی ڈیموکریسی کا حصہ ہے کہ مختلف شعبہ جات سے جا کے بات چیت کرنا، وکلا کے بار سے جا کے بات چیت کرنا، سول سوسائٹی سے بات کرنا، میڈیا کے تھرو عوام سے بات کرنا اور اپنا کیس پریزنٹ کرنا۔ لیکن ان کا حق ہے نا، ان کی والدہ نے 2006 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا۔ اس کا پوائنٹ نمبر 4 ہے کریشن آف فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ، اس کا پوائنٹ نمبر 30 ہے اپوائنٹمنٹ آف ججز۔ ایک انہوں نے فارمولا طے کیا، پھر 2 یا 3 روز بعد لندن میں اے پی سی ہوئی، اس اے پی سی میں بہت ساری جماعتیں شریک ہوئی، پی ٹی آئی واز پارٹ آف اٹ، عمران خان صاحب واز دیئر، دے سائنڈ اٹ، انڈورسڈ دی چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نیا کانسیپٹ ہے۔ تو وہ جس طریقے سے اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ اس کو فرنٹ فٹ پہ لے کر کے اس کو مختلف، اور مولانا صاحب کے پاس بھی وہ گئے، تو میں سب سے پہلے تو ان کو میں بتانا چاہوں گا ان کی کوششوں کو ہمیں جو ہے نا سراہنا چاہیے۔ یہی طریقہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ویژن ہے آپ اس کے لیے لابی کریں، آپ اس کے اگینسٹ میں ہیں آپ اپنی اگینسٹ میں لابی کریں، پھر پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کر لے گی۔ اس میں لڑائی جھگڑے کی تو کوئی گنجائش ہے نہیں نا، کہ اگر مولانا صاحب اس کو مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے اگینسٹ ووٹ دے دیں گے، یا نمبرز پورے نہیں ہوں گے تھا بھائی تو شاید امینڈمنٹ ٹیبل بھی نہ ہو۔ لیکن اس وقت تک جب تک کہ فائنل ڈرافٹ ہمارے سامنے نہ آ جائے، صرف مفروضوں کی بنیاد پر بڑا اسٹیٹمنٹ دے دینا کہ ہم آئینی عدالت بننے ہی نہیں دیں گے، بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈرافٹ کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کس فارمیشن کے تحت وہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ لیٹس ویٹ فار اٹ اینڈ انٹل دیٹ ٹائم لابینگ کریں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت ان کے چند گنتی پہ گننے والے اگر آپ لیڈر لیں نا، آصف زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ وہ بڑے لیڈر ہیں جن کا بہت بڑا تجربہ ہے، ان کا بڑا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، ان کا آئین کے معاملے میں کئی ترامیم میں ان کی رائے شامل ہے، ان کے سامنے ہوئے ہیں، یہ بہت ایکسپیرینس لوگ ہیں۔ جب بھی یہ فیصلے کریں گے، مجھے پورا یقین ہے فضل الرحمان صاحب کا کہ وہ جب بھی فیصلہ کریں گے وہ آئین، قانون اور جمہوریت کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمیں۔ اب وہ اگر فیصلہ اس آئینی ترمیم کے خلاف ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، بٹ آئی ہیو نو ڈاؤٹ آف فضل الرحمان صاحب کسی کی سائڈ نہیں لیں گے، کوئی سودا نہیں کریں گے۔ تو پی ٹی آئی کے دوست خامخواہ خوش ہیں، ان کو بھی خوش نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے، میرا جو فرم بلیف ہے وہ یہ ہے کہ آئینی عدالت سے مولانا صاحب نے کبھی انکار نہیں۔ ہاں ان کا ایک اپنا ویژن ہے اس آئینی عدالت، ان کا کانسیپٹ سے ان کا اختلاف نہیں ہے، ان کا اختلاف ہے اس کے پروسیجرل کانٹینٹ سے۔ تو وہ کانٹینٹ، اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگا، ججز کون ہوں گے، اس پہ ان سے بات چیت یقیناً آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کی سطح پر جاری ہے، اس وقت جاری ہوگی۔ تو لیٹس ویٹ، لیٹس ناٹ سے کہ بھئی یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا۔ اور مجھے تو فضل الرحمان صاحب سے بہت امید ہے، اور مجھے یہاں تک امید ہے طلحہ بھائی کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے، اور اظہر بھائی کے جتنے دوست ہیں پارلیمنٹ میں 80 افراد کو اس کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یقیناً خان صاحب کا ویژن ہے نا، خان صاحب نے ویژن 2006 میں بالکل ایسا ہی ہے۔ لیٹس سی اف دس ہیپنز۔ مجھے سر یاد پڑتا ہے کہ جب چائنا نے سعودی عرب اور ایران کی میٹنگ کرائی تھی اور دوستی کرائی تھی تو لوگ بڑے حیران ہوئے تھے کہ ایک ایتھیسٹ ملک نے شیعہ سنی کی دوستی کروا دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مولانا صاحب بھی اس طرح کا کوئی سرپرائز ہمیں دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اظہر صدیق صاحب، جی سر، جی سر، جی رضا صاحب، اظہر صاحب آ رہا ہوں، I'm coming to you، رضا بھائی کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ میں نے پی ٹی آئی کے دوستوں سے خود یہ سنا ہے، میرے پروگرام میں میرے ساتھ تھے اور نواز بپی صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ اگر اس ترمیم کو آپ 25 تاریخ کے بعد لے جائیں اور یہ پرسن اسپیسیفک ایک بندے کو اگر آپ اس کا چیف جسٹس نہ بنائیں، ہم تیار ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اظہر صدیق صاحب کے پاس آتے ہیں۔ ٹھیک سر، اظہر صدیق صاحب، مولانا صاحب کے اوپر آپ کی رائے، تعریف تو آپ کریں گے لیکن جو رضا صاحب نے کہا اس کے اوپر ہی اپنے اظہار کیجیے گا، تھوڑا اظہار خیال۔ رضا صاحب بھائیوں کی طرح سے ہیں، جیسے میں نے کہا نا، لیکن آپ نواز شریف کو جمہوری لیڈر کیسے کہتے ہیں؟
हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के सर पर चढ़ के आए। अब तो पीपल्स पार्टी भी आपके सामने मौजूद है। मैंने जैसे पूछा ना, मोहसिन नकवी, फैसल वाडा कौन है? फैसले तो ये कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात बताऊं आपको पता है कि जब ये तरमीम आई और वजीर कानून थे आजम नजीर तारड़, उसने कहा हमें मुसवदा आज मिला, तो को डाउट रह गया मुसवदा कहाँ बना था? और मेरे पड़ा है 54 के 54 प्रोविजन। अब मेरे सवाल पे आए, अब मेरे सवाल से मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ जरा। मैं पहले जरा ये 18वीं तरमीम की हवा निकाल दूं। भाई आपने मिसाक जमहूरियत किया, उसके कॉन्सिक्वेंस में 18वीं तरमीम आई। ठीक, भाई आपने डिस्कार्ड कर दिया उस वक्त। ओके। यानी 18वीं तरमीम में अगर ये आप करना चाहते थे ना तो बनाए थे, उस वक्त क्यों नहीं बनाई आपने? उसकी वजह ये है कि वो वाइबल नहीं था, वो वर्केबल नहीं था, वो आईने पाकिस्तान 1973 की असल रूप को तोड़ने का मुतरादफ था, वरना हो जाती। यानी उसमें क्यों नहीं किया? कोई जवाब नहीं है मेरे से जवाब, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मोहतरमा सारा वहां बैठकर डिटेल डिस्कशन हुई, वहां बैठकर ये तय किया कि आप उसकी असल जिसको खराब कर देंगे। और यही वजह थी कि उस वक्त आईनी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में आने का कॉन्सेप्ट है ना, वो पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में है ही नहीं। और वजह क्या है कि जब जुरिसडिक्शन दिया, दोनों 3 जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन और एपेलेट जुरिसडिक्शन। यानी आप कौन सी जुरिसडिक्शन बैठकर पे लगे हुए हैं? और आपने जितनी तरामीम की उसका मकसद क्या है? मकसद 3 एक्सटेंशन है। एक जस्टिस काजी भाई साहब को एक्सटेंशन देना है, वो यहाँ से उठाकर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में लेकर आना है। दूसरी तरमीम देनी है आपने वो आइन की आर्टिकल 217 में तरमीम की कि जनाब जब तक नया इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं आएगा ये जारी रहेगी। तीसरी आप समझ सकते हैं। और ये बात जरा समझिएगा, इस बात को खुदारा मुझे नहीं समझ में आई बात कि इस मुल्क के जो मसाइल है उनको छोड़ के इन्हें अपनी पड़ गई है कि जनाब हम ये 45 और 47 गवर्नमेंट कैसे बचाएं। और हम भी देखें, हमने मौलाना फजलुर रहमान की टीम के साथ, इनके साथ कामरान मुर्दा से हमारी डिटेल डिस्कशन हुई है। तो हम तैयार हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए, जो आम आदमी के लिए हो, जो आप ऐसे वर्केबल, जो फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट, महंगाई कैसे कम होनी है, अगर सूबों को खुद मुख्तारी देनी है, अगर आम आदमी के साथ नाइंसाफी है, अगर आप चाहते हैं नीचे जुडिशल से रिफॉर्म रखे हो, नीचे का कोर्ट ठीक हो सके, लोगों को इंसाफ की राह में रुकावटें जितनी है वो दूर हो सके। अब शुक्रिया अदा करें मौलाना साहब का। जी मौलाना साहब का मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं किस दिन मिला, मैं मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब सबसे मैं जाके खुद शुक्रिया अदा करूंगा उनका, मेरे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके हवाले से। लेकिन मैं बताऊं आपको, यानी अब देखिए, क्या पीटीआई का अगला लीडर मौलाना फजलुर रहमान साहब हो सकते हैं? यार देखिए मेरी बात सुनिएगा, क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? ये जो बात है, जो हमें जो पट्टियां पढ़ाई गई थी ना, वो पट्टियां सारी सर ये जुमला आप दोबारा कहिए कि इमरान खान के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब भी रहनुमाई कर सकते हैं पीटीआई की। देखिए मेरी बात सुनिएगा, क्यों नहीं कर सकते? मेरा एक सवाल है, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या इस मुल्क के रहने? सर आप ही पेट्रोलियम मसनूआत के नाम से उनको पुकारते थे, इसलिए पूछ रहे हैं सर। मेरी एक बात सुनिएगा, फिर वही बातें हैं, वो पॉलिटिकल बातें हैं, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। हम आप इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं और हम बचाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ होंगे इस मुल्क को बचाने के लिए। इन सियासी जमातों जिन्होंने तबाही और बर्बाद कर दी है, ये आपको नजर नहीं आएगी। अजहर सिद्दीक साहब, ये जुमला मेरी खातिर कह दीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इमरान खान के बाद पीटीआई के लीडर बन सकते हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, मैं बड़ी सीधी सी बात आपके सामने कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान ने साबित किया है वो एक मुहब्बतन है, वो इस मुल्क को आगे। देखिए ना, मुझे ये बताए फलस्तीन के मामले पे कौन खड़ा हुआ? खड़े हुए वो इनमें से मौलाना फजलुर रहमान और हम लोगों ने खड़ा किया, और पार्लियामेंट का ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई। जरा समझे तो सही ना कि नेशनल पॉलिटिक्स कौन सी सियासी जमातें कर रही है? इन्होंने की है। इन्होंने तो मुश्ताक गनी के साथ क्या कुछ किया, इन्हें मुजाहरे नहीं करने दिए गए। आज किस मुंह से फलस्तीन की बातें करते हैं? आज बैठकर इसराइल के तलवे ये चाटने वाले लोग बैठे हुए हैं। सर मखसूस नशिस्तें तो आपको नहीं मिलेंगी, आखिरी वक्त है कुछ, तो मैं चाहूंगा उसके ऊपर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। एक और खत लिखा है स्पीकर ने आज। देखिए वो सुबह लगा हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, वो मखसूस नशिस्तें हमारी हैं। आइन की आर्टिकल 51 और 106 की तरमीम, उसकी इंटरप्रिटेशन होनी है। जो इन्होंने तरामीम की है, मैंने अब तक 10 इन्होंने तरामीम ऐसी की हैं, वो सारी की सारी चैलेंज पड़ी हुई है हाई कोर्टों में। सुबह भी लगा हुआ है ये वाला। वो स्पीकर कौन होता है? स्पीकर तो बाद की बातें हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, उस पर अमल दरामद होगा। और वो ये कोई नहीं होते कि जब ये आइन में तरमीम कर ले, एक अलग बात है। जब आइन में तरमीम कर लेंगे फिर मखसूस इसे लेते रहिएगा। अभी फिलहाल सवाल ही पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बड़ी क्लियर है, सेक्शन 66 और 104 और 104A में जो तरामीम की है वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है। आइन क्या? राइट रजा साहब, आपकी नजर में मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए पीटीआई को?
میں سمجھتا ہوں وہ ابھی ریویو میں لگا ہوا ہے، اور وہ جو جس طریقے سے اصل میں جو مدعا تھا نہیں نا اس کیس کا، اس کے حق میں فیصلہ آ گیا، پٹیشنر پی ٹی آئی تھی نہیں، اس حق میں فیصلہ آ گیا. اسی طرح ابھی جو یہ کورٹ میں گئے ہوئے تھے 63A میں، پھر یہ پٹیشنر نہیں تھے اور رونا گانا انہی کا لگا ہوا تھا. اظہر بھائی بہت اچھے آدمی، میں آپ کو دو باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ذکر کیا اس لیے کرنا چاہتا ہوں، پروگرام چل رہا ہے آپ کا. 2006 میں یہ معاہدہ ہوا. بدقسمتی ہماری یہ ہے، ہیلو جی کنٹینیو، یور آن لائن سر، یور لائف. اچھا، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ 2000 اظہر بھائی کو یاد نہیں، 2006 میں ایک سانحہ ہوا اور بنیر صاحبہ کا مرڈر ہو گیا. اس مرڈر کے بعد ان کی میت پہ جب پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگا رہے تھے تو آصف زرداری صاحب نے کہا نہیں، پاکستان کھپے. اس کے بعد ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا، یعنی چارٹر آف ڈیموکریسی محترمہ بنیر صاحبہ میں سائن ہو رہا ہے. یاد رکھیے گا 2008 کے اسمبلی میں نواز شریف صاحب بھی نہیں تھے. ٹھیک سر. اس کے باوجود 18ویں ترمیم میں اتنی ساری چیز، 104 امینڈمنٹس ہیں اس کے اندر، اس کو پاس کرانا یہ کریڈٹ ہے. بتائیں نا عمران خان صاحب نے اپنے دور میں کتنی آئینی ترمیم کی، کون سا کنسنسس ڈیولپ کیا. آج ان کو ایک موقع مل رہا ہے، بلاول بھٹو صاحب کو، ان کی والدہ کا خواب ہے، ان کی والدہ کی خواہش تھی، اور ایک عین آئینی چیز ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. دیر آر ہنڈریڈ آف پیپل جو پروفیشنل، جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کی حمایت کرتے ہیں. ان کے کچھ اعتراضات ہیں، اس اعتراضات پہ بات ہو رہی ہے، وہ ہو جائے گی. جہاں تک بات ہے مخصوص نشستوں کی، وہ فیصلہ میں جو ڈسینٹنگ ججز ہیں اور جو وہ فیصلہ آیا ہے، جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بہت گنجائش ہے ریویو کی، اور آئینی طور پہ اس فیصلے میں جھول ہے، اور اس میں ریویو کی گنجائش ہے، اور اس کا ریویو ہونا چاہیے. تھینک یو سو ویری مچ رضا ہارون صاحب، آپ کی قیمتی وقت کے لیے. اظہر صدیق صاحب، سارے مہمانوں کا بے حد مشکور. پروگرام کے اختتام پر یہی امید کی جا سکتی ہے کہ اس آئینی ترمیم کے جو ٹارگٹس ہیں، جو مقاصد ہیں، وہ ویل ڈیفائنڈ ہونے چاہیے. یہ مسودہ پوری قوم کے سامنے رکھنا چاہیے، ہر کسی کو آن بورڈ لینا چاہیے، تمام سٹیک ہولڈرز میں کنسنسس کریٹ کر کے یہ آئینی ترمیم آنی چاہیے، نہ کہ جو جلد بازی حکومت دکھا رہی ہے، کیونکہ جلدی کا کام تو پھر شیطان کا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.